बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर नजमा अफसल आपसे मुखातिब हूँ। आज राना मोहम्मद अफजल ख़ान जो कि साबका वज़ीर ख़ज़ाना, उनकी बरसी है और इस सिलसिले में मैं थोड़ा बहुत उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालूँगी और ये बताना चाहूँगी कि मैंने उनकी ज़िंदगी से क्या सीखा। मेरे उनके साथ 42 साल रफ़ाकत थी और मैं समझती हूँ कि वो एक बेहतरीन प्रोग्रेसिव, इंटेलेक्चुअल, बहुत ही मेहनती, प्रोग्रेसिव और एनर्जेटिक, पॉजिटिव, पुरुम्मीद रहने वाले इंसान थे। बहुत ही खुश अखलाक और दूसरों को दरगुजर करने वाले शख्स थे। उन्होंने ज़िंदगी को बहुत ही डिसिप्लिन अंदाज में गुजारा और बहुत ही अनथक किस्म की मेहनत करते थे। जो मैं समझती हूँ कि उनकी जो ट्रेनिंग थी काकुल एकेडमी मिलिट्री की, उसकी वजह से वो इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे। मैंने उनको देखा कि वो हमेशा जब रात को सोने से पहले अपनी डायरी लिखते थे जिसमें वो कल के काम उनको नोट डाउन करते थे और फिर इस तरह से सुबह उठकर वो अपनी जल्दी सुबह उठने के आदी थे और उठकर सबसे पहले नाश्ते के टेबल पर साथ ही अखबारात का मुताला करते थे और अपने आप को अप टू डेट करते थे हालात हाज़िरा से। और उन्होंने अपने दिन को कभी भी ज़ाया नहीं किया, वक्त को ज़ाया नहीं किया। हमेशा अपने ऑफिस में जाकर, चाहे वो संडे का दिन भी हो, अपने ऑफिस में बैठते थे, लोगों की बातें सुन के लोगों से मिलते थे, उनकी बातचीत सुनते थे, उनको हेल्प करने की कोशिश करते थे। और इसी तरह उन्होंने अपने जो तालीम थी उसको भी सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और बहुत ही इसके साथ साथ उन्होंने लॉ भी किया, पॉलिटिकल साइंस में एमए भी किया और इसी वजह से उन्होंने अपने बच्चों को भी आला तालीम दिलवाई। दोनों बच्चे, 2 बेटे और 2 बेटियां, जिनको आला तालीम दिलवाई और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन की तालीम के बहुत ज़्यादा हामी थे और वो वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करते थे। और यही वजह थी कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और मेरे मेडिकल प्रोफेशन के लिए, मेरी सियासी कैरियर के लिए उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट दी और इजाज़त दी। और घरदारी के मामले में भी उन्होंने मुझे पूरी आज़ादी दे रखी थी। कोई घर की बच्चों की तरबियत हो या बच्चों की तालीम का मामला हो, वो हर चीज़ उन्होंने मुझ पर छोड़ी हुई थी। तो यही वजह थी कि जब वो घर आते थे तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम देते थे और उनको हमेशा अच्छी इक़दार सिखाई। उनको हमेशा यही बताया कि आपने सीधे और सच्चे रास्ते पर चलना है, कभी मुनाफिकत नहीं करनी, कभी झूठ नहीं बोलना। और उनमें हमेशा एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया, बच्चों को शुरू से ही जिम्मेदारियां देनी शुरू की ताकि बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ में ये सीखें कि अगर उनको कोई चैलेंजेस पेश आते हैं तो उन्होंने कैसे हैंडल करने हैं। इसकी ट्रेनिंग उन्होंने बच्चों को बहुत शुरू से ही देनी शुरू कर दी, जो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे चलना है, ये बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाए ताकि वो अमली ज़िंदगी में कामयाब हो सके। इसके बाद मैंने जैसे कि जिक्र किया कि हम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी रहे हैं। हम 10 साल सऊदी अरब रियाद में दोनों हम प्रोफेशनल्स थे। मैं डॉक्टर थी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर मैंने काम किया और राना अफजल साहब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। वो एक रियाद इलेक्ट्रिक कंपनी में वहाँ उन्होंने मुलाजमत अख्तियार की और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हुए वो एक कंपनी के प्रेसिडेंट बने। और लेकिन हमने अपने पीक पर अफजल साहब के कहने पर हम दोनों ने रिज़ाइन किया क्योंकि अफजल साहब को एक हमेशा से एक पैशन था, जज्बा हुब्बुल वतनी था कि उन्होंने वापस अपने वतन में ही जाना है
اور اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور اپنے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور یہ بات انہوں نے مجھے بہت شادی کے شروع میں ہی سمجھا دی تھی کہ ہم 10 سال باہر رہیں گے، پھر آ کر اپنا کوئی اسٹیبلش ہوں گے، اور اس کے بعد پھر میں نے سیاست کرنی ہے. اور یہ سیاست جو تھا ان کا ایک پیشن تھا، اور وہ اس کو ایک عبادت سمجھ کر کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں ان کی ہیلپ کر سکیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی نوبل کاز تھی جس کی وجہ سے وہ واپس وطن آئے، اور یہاں پر آ کر ہم نے ایک 100 بیڈ ہسپتال کی بنیاد رکھی، اور اس کو ہم نے جلد از جلد مکمل کروایا. اور اس کے بعد 1989 میں یہ ہاسپٹل کام کرنا شروع کر دیا، اور اس کو ہم نے بڑی محنت سے چلایا اور بالکل ہمت نہیں ہاری اور اس کو کامیاب کیا. اور جلد ہی اس کی ریپیوٹ پورے شہر میں اچھی ہوئی، اور جو ہیلتھ سروسز لوگوں کو ملی اس سے ہماری ریپیوٹ میں بہت ہیلپ ملی. اور اس کے بعد پھر افضل صاحب نے جو چیمبر کا الیکشن تھا، وہ ان کا پہلا الیکشن تھا یہاں، وہ انہوں نے لڑا اور کامیاب ہوئے. اور پھر 1997 میں ان کو مسلم لیگ نون کی پارٹی کی جب جوائن کی تو اس کا ٹکٹ ملا، اور پھر انہوں نے اپنا پہلا الیکشن لڑا MPA کے لیے، صوبائی سیٹ کے لیے، اور بہت کامیاب ہوئے. بہت بڑی لیڈ سے 20,000 لیڈ سے انہوں نے مخالف کو ہرایا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہاں سے ان کی شروعات ہوئی سیاسی کیریئر کی، اور انہوں نے اس میں بہت محنت کی. بہت ہی وہ شوق سے انہوں نے جو اسمبلی میں ان کی کارکردگی تھی بہت اچھا کنٹریبیوٹ کرتے تھے، پازیٹیو طریقے سے بحث کرتے تھے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ان کو ذمہ داری گئی واسا کے چیئرمین بننے کی، اور ان کو پھر ایگریکلچر یونیورسٹی میں سنڈیکیٹ ممبر بنایا گیا، اور بہت سی کمیٹیز میں ان کو ڈالا گیا، جس کے بعد انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ بڑی محنت سے کام کیا. اور اس کے بعد جب 2008 کا الیکشن آیا تو انہوں نے دوبارہ MPA کا الیکشن لڑا. اس سے پہلے مشرف کا جب دور تھا تو وہ بالکل ان پر بہت زیادہ پریشر پڑا کہ وہ کسی طرح پارٹی کی وفاداری تبدیل کریں، لیکن انہوں نے کسی کا پریشر نہیں لیا اور اس پارٹی کے لیے کے ساتھ اسی طرح وفاداری سے منسلک رہے. حالانکہ انہوں نے جیلیں بھی کاٹی لیکن اس کے باوجود وہ جھکے نہیں. اور جب 2008 کا الیکشن MPA کا انہوں نے جیتا تو اس کے بعد ان کو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فیصل آباد کا چیئرمین بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ UET اور ایگریکلچر کے بھی وہ سنڈیکیٹ ممبر رہے. اور اس دور میں انہوں نے ایجوکیشن پر بہت زیادہ کام کیا، اور اپنے حلقے کے تقریباً 28 اسکول تھے جن کو اپ گریڈ کرایا. اور اس کے بعد لڑکیوں کا کالج F بلاک میں بنوایا. پھر سب سے بڑا جو ان کا کارنامہ تھا وہ NFC یونیورسٹی فیصل آباد، اس کی بنیاد رکھوائی. اس کے لیے انہوں نے بہت محنت کی، اور آج وہ مجھے خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ 6,000 طلبہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. ان کا ایک ہمیشہ تھا کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی وہ کبھی گھبراتے نہیں تھے، اور اس کو فیس کرنے کے لیے اس کی تدابیر کرتے تھے اور ہمیشہ پر امید رہتے. اور ہمیں بھی یہ بات سکھاتے کہ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اس پر افسوس اور رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یو شوڈ موو فارورڈ، ڈونٹ لک بیک. یہ ان کی ایک خاص جملہ ہوتا تھا جو وہ ہمیں تسلی دینے کے لیے اور حوصلہ افزائی دینے کے لیے کہتے تھے، اور یہی بات بچوں کو بھی بتاتے تھے. تو پھر 2013 میں جب الیکشن ہوا تو وہ MNA کی سیٹ پر چلے گئے، اور تقریباً انہوں نے 1,26,000 ووٹ سے لیڈ لی. اور یہ بہت ہی اس کے بعد ان کے لیے پارلیمانی سیکرٹری فائنانس ان کو مقرر کیا گیا، اور جس پر انہوں نے بہت محنت کی اور بڑی ہی توجہ کے ساتھ وہ اپنی تیاری کر کے جاتے تھے، اور ہر سوال کا جواب بڑے مدلل انداز میں دیتے تھے، جس پر میں سمجھتی ہوں کہ ان کے مخالفین بھی متاثر ہوتے تھے. اور
اس کے بعد ان کو اسی محنت اور اسی جو جدوجہد اور کوشش تھی ان کی، وہ اس کی وجہ سے ہی ان کو وزیر خزانہ برائے مملکت بنایا گیا. اور میں سمجھتی ہوں یہ ان کے لیے، صرف ان کے لیے نہیں بلکہ پورے فیصل آباد شہر کے لیے ایک اعزاز تھا، کیونکہ افضل صاحب کی پیدائش فیصل آباد کی تھی اور وہ فیصل آباد ہی اپنے شہر واپس پاکستان اوورسیز رہنے کے بعد واپس آئے کہ وہ اپنے شہر کی خدمت کرنا چاہتے تھے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ وہ ایک فیصل آباد کے بیٹے تھے اور انہوں نے فیصل آباد اپنے شہر کا حق ادا کر دیا گیا. آخری الیکشن جو MNA کا لڑا 2018 میں، انہوں نے بہت محنت کی ہوئی تھی، حلقے کے اوپر بہت سے میگا پروجیکٹس پر کام کیا ہوا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا ہوا اور RTS بٹھا دیا گیا اور اگلے دن ہماری فیصل آباد سے پوری مسلم لیگ نون کو ہروا دیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان کے ووٹ جو تھے وہ تمام ہمارے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ سے زیادہ تھے، یعنی 1,08,000 ووٹ لیا تھا انہوں نے اور چند ہزار ووٹوں سے ان کو ہرا دیا گیا. بہرحال اس کے بعد انہوں نے جو آخری جو اپنا سال تھا، انہوں نے اپنے ٹاک شوز میں کچھ وقت اسپینڈ کیا اور اپنی پارٹی کو بھرپور طریقے سے ڈیفینڈ کیا. اور ان کے یہ پروگرام بہت شوق سے دیکھے جاتے تھے. باہر کے ممالک میں بھی لوگ بہت سے ان کے فینس تھے اور وہ ان کو اپریشیٹ کرتے تھے، اور جہاں کہیں بھی جاتے تھے ان کو لوگ گھیر لیتے تھے اور ان کے ساتھ سیلفیز بناتے تھے. یعنی ان کو ایک پسندیدہ شخص تھے وہ، اور لوگوں کو جو باتیں وہ کرتے تھے وہ لوگ ان کو سراہتے تھے. تو مسلم لیگ کے ایک وفادار اور جانسار ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی. انہوں نے کبھی تھانہ کچہری یا کسی قسم کے کمیشن وغیرہ سے پرہیز کیا اور کبھی بھی غلط کام ایسا نہیں کیا، اور آج ان کے مخالفین بھی ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے. اس بات پر مجھے فخر ہے، اور یہی بات انہوں نے اپنے بچوں کو یہ بات بتائی. اور میں سمجھتی ہوں کہ اب آنے والے وقت میں میرے 2 بیٹے ہیں اور ان میں سے دونوں بیٹے بہت لائق اور قابل ہیں، ایک احسان افضل اور ایک انعام افضل. احسان افضل جو ہے وہ سیاست میں اس نے قدم رکھ دیا ہے، بلکہ حلقے NA 110 میں وہ پوری محنت کر رہا ہے، اور وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ٹاک شوز میں حصہ لے رہا ہے اور بڑی دلچسپی سے اور بڑی اچھے طریقے سے لوگوں سے وہ ملتا ہے، ان کی بات سنتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھرپور طریقے سے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر وہ اس فیلڈ میں آ جاتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، تو وہ ضرور بہترین اپنا نتائج دے گا انشاءاللہ. اور میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو کامیابیاں دے اور اس کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں یہی کہوں گی کہ افضل صاحب واقعی ایک بے مثال انسان تھے، ایک اچھے باپ، ایک اچھے بیٹے، ایک اچھے بھائی اور ایک اچھے شوہر تھے. اور انہوں نے اپنی ایسی مثال چھوڑی ہے کہ بچے ان کو فالو کر کے ان کی بتائی ہوئی باتوں پر چل کر فخر محسوس کرتے ہیں. اور آج میں ان کے لیے یہی خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان کو، اور یہی کہوں گی کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے چمن میں ہوتا ہے دیدہ ور پیدا.